बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज आ सिपा सलार। तो आज हमारे अरकान इस्लाम के जो थे सारे टॉपिक्स वो कवर होंगे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो लाजमी जाके देखें। तो उसके बाद आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिपा सलार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खूबियों के मालिक थे कि आपकी ज़ात मुबारक के लिए जितनी भी हम सिफ़ात का जो है वो मुज़ाहरा करें, उनको बयान करें, वो कम होगी। लेकिन एज़ अ सिपा सलार भी आप एक अजीम मिसाल थे जो कि आज के ज़माने में भी लोगों के लिए जो है वो बहुत मददगार साबित होता है। तो आपके सिपा सलार आज़म की सिफत जो है उस पर रसूलुल कायद के जो है बुक उसके मुसन्नफ़ क्या लिखते हैं कि सीरत से मुतल्लक़ बहुत सी किताबों का मैंने नज़रिया देखा है या मैंने मुताला किया है, बग़ौर मुताला किया है। इस मुताले का नतीजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक्सरी मुझे बहुत ज़्यादा गिरा बहा और गिरा माया नज़र आई। तारीख़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कदीम और जदीद तमाम सिपा सलारों और अमीरान अस्कर से कई ज़्यादा बुलंद व बाला है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अस्करी के लाजवाल और गैर फ़ानी पहलुओं को अब तक उजागर करने की कोशिश नहीं की गई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी ज़िंदगी के हकीकी और असली पहलू नुमायाँ होकर सामने आ सकते और लोग खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों की अज़मत और अहमियत से वाकिफ़ हो सकते। चुनांचे मुझे ये अर्ज़ करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात गिरामी का ये पहलू जो हद दर्जा अज़ीम है, चश्मा दुनिया से अभी तक पनाह है, यानी कि दुनिया के सामने नहीं आया है, या कम अज़ कम अपने असल आबो ताब या आबो रंग के साथ नज़रों के सामने नहीं आया, यानी कि दुनिया को आपकी इन सिफ़ात का सही से जो है वो अंदाज़ा ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बतौर सिपा सलार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से अलग क्यों थे, क्या ऐसी थी खुसूसियात आप में। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये हैं कि आप हद दर्जा बुलंद हिम्मत और साहबे अज़्मो इस्तक़लाल के मालिक थे। आपकी सारी जंगें इस्लाम की हमायत में थीं, कत्लो गालत जुल्म की गर्ज से नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई कौम की तश्कील करना चाहते थे, जिसके लिए आपने मुख्तलिफ़ मुकामात पर जंग की, वो भी सिर्फ़ उस हद तक कि जिस तरह से इस्लाम की जो है वो तबलीग आगे तक जाए। आपका मकसद कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि दुनिया में बदअमनी फैले। ये आपकी सिफ़ात थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि तसव्वुर जंग आखिर है क्या। जंग से मुराद हर वो मुकाबला है जो दो मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान होता है। दौरे हाज़िर में दो हुकूमतों के मुसल्लह अफवाज का तसादुम जंग कहलाता है, और जो एक दूसरे के मुखालिफ दो ग्रोह होते हैं उनमें से एक या दोनों का ये इरादा हो कि बाहमी ताल्लुकात अमन को यकसर ख़त्म कर देंगे। जंग की दो किस्में होती हैं। सबसे पहले है इंसाफ की जंग। इंसाफ की जंग से मुराद वो लड़ाई है जो किसी ऐसी कौम या ग्रोह के ख़िलाफ़ लड़ी जाए जो किसी दूसरी कौम पर जुल्म करती हो या उस बरहक उसके हक़ में रुकावट बन रही हो। दूसरी किस्म है जुल्म की जंग। जुल्म की जंग ये है कि कोई कौम या ग्रोह सिर्फ़ ज़ालिमाना तरीके से दूसरे के माल पर कब्ज़ा करना चाहे, और इस्लाम में ये जंग बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इस्लाम का तसव्वुर क्या है जंग के बारे में। इस्लामी नुक्ता नज़र से जंग सिर्फ़ उसी सूरत में जायज़ है कि वो दावत इस्लाम की आज़ादी या अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लड़ी जाए, और दौरान क़िताल शुजाअत व शराफ़त के असूलों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर जंग का मकसद कमज़ोर कौमों की आज़ादी छीनना, मुल्कों की दौलत लूटना और बंदगाने इलाही को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम करना, तो ऐसी जंग ख़वाह कितने ही तरीके से लड़ी जाए, ख़वाह कितने ही गैर मुक़ातिलीन की असमत
زخمیوں کی حفاظت کے ساتھ اور بالکل صحیح طریقے سے لڑی جائے تو وہ جنگ ظالمانہ جنگ ہی رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ ایک بدتر ظلم نہ ہوگا، خوشتر ظلم ہوگا، لیکن ہوگی وہ جنگ ظلم والی۔ اسی طرح اگر جنگ کا مقصد نہایت شریف ہو، مثلا وہ کسی جائز حق کے لیے لڑی جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، یا کسی کو قتل و غارت نہ کیا جائے، کسی پر عذاب نہ دیا جائے، کسی کو آگ میں نہ جلایا جائے، تو ایسی جنگ بھی حق کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی اور لڑنے والے اصلاً برحق ہونے کے باوجود آپ کو ظلم کی صفوں میں پہنچا دیں گے۔ یعنی کہ ایسی جنگ جو کسی کا حق لوٹنے کے لیے ہو، مثلا وہ کسی کا حق لوٹنے کے لیے لیکن جائز مثلا اس میں کسی طرح کا کوئی قتل و غارت والا سلسلہ نہ ہو، تو وہ جنگ ہی ہوگی۔ تو جنگ میں تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی جنگ کسی اچھے کام کے لیے ہے تو اس میں جو اصول ہوں گے وہ بھی جائز ہوں گے، ناجائز طریقے سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام میں جنگ کا قانون کیا ہے۔ تو اس کے لیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے کہ اور لڑو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ہے کہ طریقے جنگ کی تطہیر کہتے ہیں پاکیزگی کو، کہ مقصد کی پاکیزگی بھی ہو اس میں۔ اسلامی جنگ جس طرح مقصد کی پاکیزگی کے بعض عام جنگوں سے مختلف ہے، اسی طرح طریقہ جنگ بھی اسلام کو انفرادیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے حصول مقصد میں اصلاحات کی اور رفتہ رفتہ تمام وحشیانہ حرکات کو روک دیا جو جاہلیت کی لڑائیوں میں کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا نام حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ اس میں سے کون سی جنگ جو ہے وہ جنگ الہی میں، راہ الہی میں صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، راہ الہی کی جنگ تو صرف اس شخص کے لیے ہے جو محض کلمہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے، یعنی کہ صرف اسلام کے لیے کی گئی جنگ ہی صحیح ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، سوری بچوں آج میرا جو وائٹ بورڈ ہے وہ ذرا دیوار سے سڑک گیا ہے، اس کی جو کیل ہوتے ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو آپ کو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جلد ہی سے ٹھیک کروا لیا جائے صرف آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد جی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں ہے اہل قتال اور غیر اہل قتال کا فرق کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محاربین یعنی کہ جو محاربین جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اہل قتال اور دوسرا غیر اہل قتال۔ اہل قتال وہ لوگ ہیں جو عملاً جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا عقلاً اور عرفاً حصہ لینے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جوان مرد، اور غیر اہل قتال وہ ہیں جو عقلاً اور حرفاً جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے یا عموماً نہیں لیا کرتے، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، اندھے، جو مجنوں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں مندروں کے مجاور، اور ایسے ہی دوسرے بیزر لوگ۔ اسلام نے طبقہ اول کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی اور طبقہ دوم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی تو ناراض ہو کر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو لڑنے والوں میں شامل نہ تھی۔ یہ حضرت ابن ماجہ کی جو ہے بک میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا، یہ بخاری کی کتاب الجہاد میں درج ہے یہ بات۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بطور سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کیا تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا ہے غفلت میں حملے سے اعتراض۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ راتوں کو اور خصوصاً شب کے آخری پہر میں جب کہ لوگ بے خبر سوئے ہوتے تھے اچانک حملہ کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عادت کو بند کر دیا اور قاعدہ مقرر کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 پہ آگ میں جلانے سے ممانعت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے
لوگ آپ سے پہلے لوگ شدت انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحشانہ حرکت کو بھی منع کر دیا، لوٹ مار کی ممانعت فرمائی۔ ایک دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا، لوٹ کسوٹ کا مال مردار سے بہتر ہے، یعنی کہ مردہ سے بہتر نہیں ہے، جو مردہ کے برابر ہے اگر لوٹ کسوٹ کا ہم مال کھائیں تو۔ یہ سنن ابن داؤد کی 2707 جو ہے حدیث مبارکہ ہے۔ مسئلہ کی ممانعت، دشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنے اور ان کے اعضاء کو تباہ کرنے کا بھی اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کی لاش کو نہیں بگاڑنا۔ قیدیوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ اسیروں کو قتل کرنا انتقامی کارروائی کا ایک حصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل اسیر سے منع فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر میں داخل ہونے لگے تو فوج میں اعلان کروا دیا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی قیدی کو نہ قتل کیا جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اگر وہ امان میں رہنا چاہے تو اسے رہنے دیا جائے۔ قتل سفیر کی ممانعت، سفراء اور قاصدین کے قتل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسلمہ قذاب کا قاصد عبادہ بن الحارث جب اس کا گستاخانہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ اس کے بعد ہے بد عہدی کی ممانعت۔ بد عہدی بدترین جرم ہے، بے شک وہ جنگ میں ہو یا جنگ سے باہر ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی عہد کیا جائے تو اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے راستہ تنگ کرنے کی ممانعت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس شکایت آئی کہ فوج میں عہد جاہلیت کی سی بد نظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے منزل کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کروائی، جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا تو اس کا جہاد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جنگ سے گریز کی کوشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کو ہدایت کرتے کہ دشمن کے سامنے 3 چیزیں پیش کرنا، اول اسلام، دوسرا جزیہ، تیسرا جنگ۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اگر جزیہ دیں تو ان کی اطاعت قبول کرو اور ان کے جان و مال پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اگر وہ اس سے بھی انکار کر دیں تو اللہ سے مدد مانگ کر جنگ کرو۔ اس کے بعد ہے کہ جو طریقہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جنگ کا اور جو جنگ کے مقاصد ہوتے ہیں وہ اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہیں کہ عورتیں اور بچے بوڑھے قتل نہ کیے جائیں، مسئلہ نہ کیا جائے، راہبوں اور عابدوں کو نہ ستایا جائے اور ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ نہ ان کو تباہ کیا جائے، کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں، آبادیاں ویران نہ کی جائیں، جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے، بدعہدی سے احتراز کیا جائے، جو لوگ اطاعت کریں ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے، جو مال غنیمت ہے اس میں خیانت نہ کی جائے، جنگ میں پیٹھ نہ پھیری جائے۔ اس کے بعد ہے ذاتی شجاعت اور بہادری۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تو ذاتی شجاعت اور بہادری بہت سے مواقع پر فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال جرأت اور شجاعت نے کئی مرتبہ جو میدان جنگ کے نقشے ہیں وہ بدلے ہیں۔ آپ کی شجاعت کا اظہار کئی جنگی اور غیر جنگی واقعات اور احکام سے ہوتا ہے، مثلاً آپ کا موقع بدر کو قبول کر لینا ایک طرح جب آپ کی شجاعت کا ہی جو ہے وہ منظر پیش کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج دشمن کی فوج سے 2 حصے کم تھی۔ خدا نخواستہ اگر مسلمان اس لڑائی میں شکست کھا جاتے تو اس کا اثر اسلام کے مستقبل پر ہوتا۔ معلومات حاصل کرنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے معلومات حاصل کرتے تھے، جنگی اطلاع گردشتوں کے ذریعے، جاسوسوں کے واسطے سے، شخصی اطلاعوں کے ذریعے، قیدیوں سے جن کو قید کیا جاتا تھا، عقل مند لوگوں سے مشورہ لے کر۔ اس کے بعد ہے اعصاب پر قابو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر یہ صفت پیدا تھی کہ آپ کو اپنے اعصاب پر پورا قابو حاصل تھا۔ آپ کی طبیعت
میں فتح و شکست دونوں حالتوں میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جنگ احد میں جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، اس وقت بھی آپ نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور مسلمانوں کی کشتی کو سلامتی سے ساحل پر لگایا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو آپ کی مثال ہے وہ فتح مکہ ہے۔ دور اندیشی: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کے تردد کو نظر انداز کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کی شرائط کو قبول کرنے پر اصرار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح کی شرائط کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور مستقبل میں ان کے اثرات دیکھتے تھے، اور یہ شرائط مسلمانوں کے لیے مفید بھی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فتح مکہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی، حالانکہ اس سے صرف 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کے وقت ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس طرح میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور دور اندیشی کی بہترین مثال ملتی ہے۔ مردم شناسی: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا کی نفسیات اور ان کی صلاحیتوں کی معرفت تامہ رکھتے تھے۔ ان کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی ایک فرد کی طرح زندگی گزارنا سکھانا چاہتے تھے اور رنج و راحت میں ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں اور ان کے کمالات پہچانتے تھے کہ وہ کس چیز میں کمال حاصل رکھتے ہیں، کس میں ان کا ہنر زیادہ ہے، تو اسی لحاظ سے ان کو جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ دیتے تھے، تاکہ جس کا ہنر جس کام میں ہے وہ اس کو ہی بخوبی سر انجام دے۔ باہمی اعتماد: صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پورا بھروسہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا۔ اس کے لیے ہم صلح حدیبیہ کو اور غزوہ بدر، غزوہ احد کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جسمانی طاقت۔ ایک اچھے سپر سالار کے لیے قوی جسم اور مضبوط بدن کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے قوت والے جسم کا اور مضبوط بدن کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ کس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ جب کوئی پتھر کھودنا ہو اس کے لیے مشکل ہوتا تو اسے توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے اور آپ ہتھوڑے کی ضرب لگاتے اور وہ پتھر ٹوٹ جاتا۔ بے داغ شخصیت اور اعلیٰ کردار: جس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام سپہ سالاروں سے الگ کر دیا وہ آپ کی بے داغ اور عالی شان شخصیت تھی۔ آپ کی شخصیت کو ماضی اور حال کے جس پیمانے سے بھی ناپا جائے وہ بے مثال ہی نظر آئے گی۔ خاندانی عزم و شرف کے اعتبار سے بھی اور سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی آپ کی زندگی خصوصاً آغاز جوانی میں یتیموں، فقیروں، بیواؤں، بھوکوں، کمزوروں اور غلاموں پر شفقت اور مہربانی میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی بے داغ شخصیت تھی جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرب و ضرب میں کبھی کمزوری اور خرابی سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شخصی اوصاف ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سپہ سالاروں میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ ایک بے نظیر سپہ سالار کے لیے شخصی اوصاف کے ساتھ اور بھی امور ہیں جن کے بغیر کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا، اور وہ امور یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربیت یافتہ فوج ہوتی ہے ایک، جنگی حکمت عملی۔ یہ 2 کام ہر سپہ سالار کے پاس ہونے چاہیے، ان کو ان دونوں پر گرفت حاصل ہونی چاہیے۔ جنگی جو ہوتی ہے تربیت یافتہ فوج، اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ کوئی سپہ سالار اس وقت تک مطلوبہ جنگی نتائج حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اعلیٰ درجے کی تربیت یافتہ فوج نہ ہو۔ فوجی تربیت میں سپہ سالار کی شخصیت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اچھی فوج کے لیے بالعموم یہ خصائص بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں عقیدہ راسخ، معنویات عالیہ، مورال جسے کہتے ہیں، بہترین مشق، صحیح تنظیم اور بہترین اسلحہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں لیول بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کے اوصاف بھی ہو سکتے ہیں۔
مزید ان کو ڈسکس کرنے سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی، تو پھر آگے ہم اپنا نیکسٹ جو ہے وہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ 18 نمبر پہ ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں وہی چل رہے ہیں کہ مقصد کا تعین اور ان کے مطابق عمل، کہ مقصد کا تعین کر لینا پہلے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ دیکھیں جنگ کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح مقصد کے لیے لڑی گئی ہے تو وہ اسلام کی راہ میں قبول ہوگی، لیکن اگر وہ کسی غلط مقصد کے لیے لڑی گئی ہے، یعنی کہ کسی کو دشمن کو زیر کرنا یا اس کے مال کو لوٹنا، تو وہ بے شک کتنی ہی اچھے طریقے سے لڑی جائے، اس میں بے شک بچوں کا قتل نہ ہو، عورتوں کا قتل نہ ہو، کسی کی لاش کو تباہ نہ کیا جائے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ جو جنگ ہے اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو وہ جنگ خدا کے ہاں قبول کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے غزوہ احد اور خندق کی جنگ کے آپ نے خود پیش بندی کے طور پر دشمن پر حملہ کیا۔ ان دو جنگوں میں مشرکین نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی تھی اور مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اسباب کی بنا پر دشمن کے ارادوں کو مناسب وقت سے پہلے معلوم کر لینے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر حملہ کرنے اور ان کے ظالمانہ کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے ہی ایک سپہ سالار کے طور پر آگے آتے، جس سے نہ صرف جو تھا اسلام کا دفاع ہوتا بلکہ آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوتی۔ جنگ سے بھرپور انتظامات، یعنی کہ جنگ کے بھرپور انتظامات کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے انتظامات مکمل کر لیے اور مدینہ کے دفاعی حیثیت معاہدے کی بدولت مستحکم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لڑائی شروع کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی اور معنوی قوت کو بہم پہنچا لی تھی، یعنی کہ اپنی جو ضروریات تھیں ان کو پورا کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہر جنگ میں پہلے پوری طرح سامان مکمل کیا، پھر جو تھی افراد کی ضرورت ان کو پورا کیا، انتظامات کھانے پینے کے دیکھے ہر لحاظ سے پورا کرنے کے بعد پھر جنگ شروع کی۔ وسائل کا مناسب استعمال، اس سے مراد یہ ہے کہ بحالی عمل کے لیے کم از کم طاقت استعمال کی جائے، یا دشمن کی توجہ کسی دوسری طرف پھیرنے کے لیے یا اپنے سے بڑی دشمن طاقت کو روکنے کے لیے کم سے کم قوت سے کام لیا جائے اور اپنے مقصود یعنی کہ مقصد کو حاصل کر لیا جائے، تاکہ ایسے اسباب مہیا ہوں جو زمان و مکان دونوں پر مؤثر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غزوات میں ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا اور قوت کو اسی وقت استعمال کیا جبکہ اس کی انتہائی ضرورت تھی، جبکہ یہ نظر آنے لگا کہ اس کے بغیر اب جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے افواج کی نقل و حرکت، تیز نقل و حرکت، یعنی کہ کسی جگہ پر پڑاؤ نہیں ڈالنا۔ دشمن کو پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ فوج کہاں تک پہنچی ہے، تو اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی کوشش کرتے کہ جو ہے فوج وہ جلد سے جلد نقل و حرکت میں رہے۔ اس کے بعد ہے عزم و مستقل، مسلمان افواج میں ہر شخص ہر تکلیف اور مصیبت کو کندھا پیشانی سے جو ہے برداشت کرتا۔ اس جذبے کے لیے دو واقعات ہی کافی ہیں، ایک ان دو چھوٹے بچوں کا جنہوں نے معرکہ بدر میں کبریٰ میں ابو جہل کو قتل کیا، اور دوسرا نصیبہ مازنیہ یہ نام ہے، ام امارہ کا، جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتی تھی۔ جب نوجوان بچوں اور مسلمان عورتوں کے جو ہے مرتبے اتنے بلند ہیں تو پھر مردوں کا کیا حال ہوگا۔ امور اداریہ یعنی کہ انتظامی امور، کوئی جنگی کارروائی خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس وقت تک اس کے نتائج پیدا نہیں اچھے ہو سکتے جب تک اس کے عملی اقدامات میں مشکل ہو۔ اب جو ہے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تمام انتظامات کو اچھے سے مکمل کیا۔ مسلمانوں نے مجاہدین کے لیے سامان میں ہمیشہ تعاون کیا، مثلاً ضرورت کا سامان، نقل و حمل کے لحاظ سے، اسلحہ جنگ مہیا کرنے کے لحاظ سے،
اسلام نے ہمیشہ جہاد بالسیف کے ساتھ جہاد بالمال کو بھی لازمی قرار دیا۔ اس کے بعد ہے مساوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اپنے صحابہ کے ساتھ برابری کا سلوک رکھا۔ اپنے لیے ان سے زیادہ خطرات، دگنی مشقت اور ذمہ داری پسند کی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خندق کھودتے، پھر پتھر اٹھاتے، کندھے پر اٹھاتے اور جہاں رکھنا ہوتا وہاں جا کر رکھتے اسے، یعنی کہ اس قدر آپ نے مساوات کا مظاہرہ کیا۔ مشاورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مشاورت لینے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی۔ جن کو آپ سمجھتے تھے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے مشورہ لیا، کبھی اس میں کوئی آپ نے دقت ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ مشورہ لینا آپ بہت اچھا سمجھتے تھے، اور جیسے کہ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی تھی وہ حضرت سلیمان فارسی کے کہنے پر کھودی تھی۔ اسالیب جدیدہ یعنی کہ نئے طریقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں ہمیشہ نئے انداز اختیار فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں صف بندی کر کے ایک نیا ڈھنگ ایجاد کیا اور اس طریقے سے قریش کی فوج پر غالب آئے، جو تعداد کے لحاظ سے تو کئی زیادہ تھی، لیکن طریقہ ایسا تھا کہ خندق کھود کر ایک نیا طریقہ ایجاد ہو گیا کہ جبکہ عرب میں اس سے پہلے ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈھنگ اختیار کیے جو ان جیسی لڑائیوں میں آج کے ترقی یافتہ دور میں استعمال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فخر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے جنگی جو طریقے ہیں وہ کہ سب سے مین بات ان کی جو تھی کہ جنگ کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ اس سے کسی مظلوم کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس کے بعد ہم خلاصہ کلام کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جنگی حکمت عملی ایک لکھ سکتے ہیں، ایک حدیث لکھ سکتے ہیں، آپ کی صفات لکھ سکتے ہیں۔ ان سب کو آپ 5 سے 6 لائنوں میں بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے، اصول کیا تھے، اور آج کے دور میں ہم انہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ اتنا ترقی یافتہ ہے تو اتنی ہی زیادہ جو جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا وہ بھی زیادہ ہے۔ تو کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور مثال اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔